सलाम दोस्तों। मुझसे पूछा गया कि मैं कौन सा पैगाम देने के लिए ज्यादा पुरजोश हूं, क्रिसमस का पैगाम या मसीह के दोबारा जी उठने का पैगाम। और मैं बिलाशुबा कहूंगा कि मेरे लिए मसीह के जी उठने का वाकया ज्यादा अहम है। अगरचे कहानी का आगाज ज्यादा सनसनीखेज हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब आप वंस अपॉन अ टाइम के बारे में सोचते हैं और तमाम बच्चे कहते हैं कि ठीक है, मैं इस कहानी के बारे में सुनना चाहता हूं। जैसे ही आप कहानी के उरूज पर पहुंचते हैं, वहां हमेशा बहुत सी चीजें दांव पर लग जाती हैं। और अगर एक अच्छी कहानी बनाई जाती है तो आपको उसके नुक्ते अरूज और इख्तिताम का इंतजार नहीं होता। खैर, मैं आपको बताऊंगा कि क़यामतुल मसीह की कहानी का इख्तिताम नहीं है, लेकिन उसका उरूज है, जैसा कि हमारी निजात की कहानी है। मैं बहुत खुश हूं कि मैं उसकी इंतहा वजाहत कर सकता हूं कि सबसे अहम हिस्सा क्या है, जिस पर हमें एतमाद है कि हमें कब्र से आगे की उम्मीद है, क्योंकि यस्सु कब्र से जी उठा था। अगरचे दुनिया में यस्सु की मामूली दाखिले की सच्चाई का पर्दाफाश करना और आसमान से सबसे अनमोल तोहफा खोलना बहुत हैरत अंगेज है, लेकिन इससे भी ज्यादा सनसनीखेज बात यह है कि यस्सु के जी उठने के काम का पर्दाफाश करना है। वो सच्चाई जो वो हम पर जाहिर करता है और उम्मीद जो वो लाता है। जब हम यस्सु के जमीन पर वजह को पूरी तरह समझ लेते हैं तो क़यामतुल मसीह को दरियाफ्त करने की खुशी और भी ज्यादा पुरजोश हो जाती है। पिछले हफ्ते खजूरों का त्योहार था। हम अक्सर उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने होशना होशना आलमे बाला पर होशना होशना के नारे लगाए थे जब उन्होंने उस अजीम शख्स को यानी यस्सु को गधे पर यरूशलेम आते देखा। आप जानते हैं, उसके मसलूब होने और उसके जी उठने से सिर्फ एक हफ्ता पहले ये सब हुआ। और वो लोग जिन्होंने होशना होशना का नारा लगाया था, और मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि आप जाने कि ये लफ्ज होशना, इसका मतलब क्या है। होशना लफ्ज होशना का असली मायने है कि ए खुदा हमें बचा। ये एक पुकार है, एक उम्मीद और निजात देने वाले की तरफ, जिस पर उन्होंने यकीन रखा था कि वो उन्हें बचा सकता है। और इस तरह जब यस्सु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद तमाम लोगों ने अपने खजूर की शाखें लहराई और अपनी अपनी चादरें जमीन पर डाल दी। आप जानते हैं, उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनके जहनों में वो पहले ही यरूशलेम के रोमियों से आजाद कर चुके थे और उन्होंने पुकारा, होशना, मेहरबानी फरमा, खुदावंद हमें बचा। उस हजूम को मायूस होने में अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, क्योंकि यस्सु फौरी तौर पर उनकी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरता था और ना ही उनकी ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा होगा। उस वक्त की मजहबी इस्टेब्लिशमेंट ने उसे एक खतरा समझा, लिहाजा उन्होंने हजूम को ये कहकर मुश्तइल कर दिया, इसे मसलूब करो, इसे सलीब दो। ओह, कितना अफसोसनाक है। उन्होंने उसकी मौत का मुतालबा किया क्योंकि उनकी फौरी तवक्कात और ख्वाहिशात ने उन्हें उस बात को तलाश करने से रोक दिया कि मसीह वाकई किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या करने आया था। उनकी फौरी तवक्कुआत ने उन्हें बहका दिया। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी निजात के लिए वाकई निजात दहिंदा की कुर्बानी की जरूरत होती है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कुदरती दिमाग के लिए मंतकी नहीं था। आप जानते हैं,
یسوع نے انہیں بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کئی مرتبہ کہ وہ کیوں آیا تھا اور کیوں دنیا کے گناہوں کی سزا اٹھانے کے لیے، اور اسی وجہ سے یسوع دنیا میں آیا تھا، اور وہ کیوں مصلوب ہونے کے لیے آیا تھا، اور کیوں دنیا کے گناہوں کی سزا اٹھانے کے لیے، اور اسی وجہ سے یسوع اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے یا محض ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ باپ تک رسائی کا ایک راستہ پیش کرنے آیا تھا۔ متی 20واں باب اس کی 28ویں آیت۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بھتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ 4 انجیلوں کو پڑھنے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع نے نہ صرف یہ پیشن گوئی کی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اسے دھوکہ دیا جائے گا، مصلوب ہوگا اور دوبارہ جی اٹھے گا، بلکہ یہ کہ اس نے یہ بارہا کیا۔ 3 سال پہلے اس وقت کے یہودی رہنماؤں سے بات چیت کرتے ہوئے یوحنا 2 باب کی 18ویں سے 22ویں آیت تک آیا کہ پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 40 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ یسوع اپنے جسم کے ہیکل کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ان پتھروں سے بنی ہیکل نہیں، بلکہ وہ زندہ پتھر جس پر وہ بالآخر اپنی جان قربان کر دے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں نے اس کی کہی ہوئی باتوں کو یاد کیا اور انہوں نے ان باتوں کو قبول کر لیا، وہ بیانات جو پہلے ہی یسوع کے بارے میں لکھے جا چکے تھے، وہ لفظ جو یسوع نے کہے تھے۔ تو یہودی اس سے کہتے ہیں، تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ بری زناکار نسل نشان کی آرزو مند ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، ہمیں اس دنیا میں باتوں کا ثبوت چاہیے، لیکن خدا کہتا ہے کہ خدا سے یہ توقع رکھنا برا ہے کہ وہ ہمارے مطالبات کو قبول کرے گا۔ خدا یسوع کے ذریعہ سے دنیا میں آیا۔ میں وضاحت کرتا ہوں کہ باپ کے ساتھ بات چیت کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن بری نسل نشان کا مطالبہ کرتی ہے، اور واحد نشان جو دکھایا جا سکتا ہے وہ یونا نبی کی نشانی ہے۔ اور یسوع نے کہا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ جیسا کہ متی 12ویں باب کی 39 تا 40ویں آیت تک آیا تھا، بار بار یسوع نے دعویٰ کیا اور کہا کہ مصلوب ہونا ہوگا۔ یہ متی 27ویں باب کی 62ویں سے 64ویں آیت تک میں آیا ہے۔ اس نے ظاہر کیا کہ اس کے مسیح ہونے کے دعوے اور اس کے آنے والی قیامت کے بارے میں کس حد تک پھیلی تھی، وہ اسے نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ وہ چیز تھی جو بار بار ہوتی رہی۔ دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہوگا۔ تاہم 2020 میں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے یہ ہمارے لیے عیاں ہے کہ ہمیں ایک ایسے نقطۂ نظر تک رسائی حاصل ہو۔ انہوں نے نہیں کی۔ خدا کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیجے اور ہمارے لیے مصلوب کرے۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا جو ظاہر ہو رہا تھا، لیکن ان کی فوری ضروریات اور ان کی خواہشات نے ان کو ان کی سب سے بڑی ضرورت سے محروم کر دیا۔ وہ انہیں رومیوں سے نجات دلانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ ایک نجات دہندہ کی اپنی واضح
ضرورت سے بے خبر ہیں، وہ اپنی زندگی کی ضروریات میں پھنسے ہوئے ہیں جو انہیں بہت سی چیزوں سے محروم کر دیتی ہے۔ کاش میں اس کو ٹھیک کر سکتا، کاش یہ سب درست ہو جائے، کاش خدا میری زندگی میں آ کر یہ کام کر دے تو میں تجھ پر ایمان لاؤں۔ آپ جانتے ہیں، خوشی کی تلاش میں زمین پر اپنے محدود وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی جلدی میں ہم اکثر ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو واقعی اہم ہیں۔ موت مسلسل ہمارا پیچھا کرتی ہے اور آخر کار ہمیں پکڑ لیتی ہے۔ جب موت آتی ہے ہم سب روتے ہیں، کیونکہ ہمیں مشترکہ دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا ہم سے آخری وقت تک سامنا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، موت کا خوف سب سے بڑا بھوت ہے، یہ بہت خوفناک ہے، اور ہم سب موت کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ موت کا سامنا واقعی بہت خوفناک ہوتا ہے، جو خدا پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے بہت دہشت زدہ ہوتا ہے۔ ان کا ایک رجحان ہوتا ہے کہ یا تو اسے اپنے ذہن سے نکال دیں یا پھر جھوٹ بولیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور کوئی بھی اس دنیا سے باہر نہیں نکلتا۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم میں سے زیادہ تر اس تابوت میں سے نکل جائیں گے، اور یہ وہ کچھ ہے جو لوگوں کو دہشت زدہ کرتی ہے اور لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ لیکن خدا نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے خوف ہرگز نہ کھائیں، کیونکہ آج جو ہم منانے جا رہے ہیں، جسے ہم سب قیامت المسیح کی بنا پر جانتے ہیں اور مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ خوف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ خوف ہم سے دور ہو چکا ہے۔ جب موت آتی ہے تب ہم سب روتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مشترکہ دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کافی افسوسناک ہوگا اگر موت کا خاتمہ ہوتا، لیکن فردوس یا دوزخ وہ جگہ ہے جہاں موت کے بعد ابدیت شروع ہوتی ہے۔ اس دن جب ہم قیامت المسیح کا جشن مناتے ہیں، میرے عزیزوں، مجھے مایوسی سے نفرت ہے، لیکن جو یسوع کہتا ہے اس کا انکار کرنے سے بلا شبہ منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ میرے عزیزوں، آج آپ یہاں ہیں اور انجیل مقدس کو سن رہے ہیں۔ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یسوع آپ کو پسند کرتا ہے، اور وہ آپ کی جگہ مصلوب ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے اور آپ کو اور مجھے نئی زندگی دینے آیا۔ آپ کی ابدیت آسمان میں خدا کے ساتھ نہیں گزرے گی، اگرچہ آپ اس کی دی گئی پیشکش کو مسترد کر دیتے ہیں اور اس کے بجائے ان چیزوں کو حاصل کرنے کا جو چیزیں محض اس دنیا کو پیش کرتی ہے، جو مردوں کو زندہ کرنے کے علاوہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر سکے۔ یوحنا 11 باب کی 25 آیت تک یوں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو مسیح میں زندہ ہیں؟ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ جبکہ آپ کا ظاہری انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور بالآخر قبر میں ختم ہو جاتا ہے، آپ کا باطنی انسان ایک ابدی وجود ہے جو کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ در حقیقت وہ آپ کی روح کی زندگی کی بات کر رہا ہے۔ یہ یسوع کا مسلسل پیغام اور دعویٰ تھا، یہ اس کا مقصد تھا جب وہ اپنے دوست لازر کی قبر کے سامنے کھڑا تھا، یہاں تک کہ یسوع اس لیے رویا کہ وہ انسان تھا اور ہم میں سے حال ہی میں کسی نہ کسی کو
کھویا ہے، یا اب بھی ہم کسی عزیز کے کھونے کا ماتم کر رہے ہیں جسے ہم جانتے تھے یا جسے ہم پیار کرتے تھے، اور یسوع جانتا ہے کہ جب اس کا دوست مر گیا تو یسوع نے اپنی انسانیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ان سب کے درد کو محسوس کیا، غم کا مشاہدہ کیا، اور محسوس کیا کہ وہ آپ کے دکھ اور درد کو جانتا ہے۔ یسوع کے پاس جائیں کیونکہ وہ الہی ہے، خدا کا بیٹا۔ اس نے ہمیں لازر کے ذریعے ایک مردہ جسم کو زندہ کرنے کی قدرت کی ایک جھلک فراہم کی۔ آپ کا اور میرا فانی جسم، میرا ایمان ہے کہ ایک دن جی اٹھیں گے۔ یوحنا 11 باب کی 20 سے 24 آیت۔ اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائیوں کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر کو سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اور اس نے مارتھا سے پوچھا، کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اور یسوع نے کہا، یہی حقیقی زندگی ہے کہ وہ آسمانی باپ، واحد حقیقی خدا اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یسوع کو یہ یقین دلانا تھا کہ صرف قیامت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کہانی کو سمجھیں۔ جو قیامت اور زندگی ہے، اس پر ایمان لانا ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہت سے لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے بارے میں ہر طرف دنیا کی سمجھ اور شعور میں موجود ہے۔ قبر اختتام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب بنائے گئے ہیں، لیکن یہ تمام مذاہب ابدی زندگی کی راہ نہیں بتاتے۔ یہ ذاتی سمجھ اور احساس کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کچھ وقت میں بہت سے لوگ یہ قبول کریں گے، لیکن سب کو ابدی زندگی حاصل نہیں ہوگی اور وہ فردوس میں نہیں رہیں گے۔ یوحنا 17 باب اور اس کی 3 آیت میں آیا ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ کیا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ کیا آپ نے اس کے پاس آ کر دعا کی ہے یا توبہ کی ہے اور اپنے نجات کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے اور اس کو نجات دینے کے لیے پکارا ہے؟ اگر آپ نے ایسا کیا ہے اور اس کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ابدی زندگی ہے۔ مگر قیامت المسیح کی کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یوحنا 11 باب کی 32 سے 39 آیت تک لکھا ہے، جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سب موت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے کچھ لوگ ڈائٹ کرتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں، لیکن چاہے آپ جتنی بھی تیزی سے دوڑیں یا چاہے جتنی بھی چیزوں کو کم کریں، قبر اس دوڑ کے آخر میں رہتی ہے۔ اور یسوع جو اس وقت اپنی روح میں رنجیدہ تھا، اس نے کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند،
चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता। यीशु अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर एक पत्थर धरा था। यीशु ने कहा कि पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा कि मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। मगर उन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। मेरे अजीजों, लाजर की मौत मंसूबे का हिस्सा थी, लेकिन ये खुदा के जलाल के लिए भी थी, क्योंकि एक कयामत होगी। ईमानदार हकीकी कयामत से पहले ही किसी दिन जी उठेंगे। यीशु ने कहा, बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी, और मुझे मालूम है कि तू हमेशा मेरी दुआ सुनता है। मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं ये कहा ताकि वो तुझ पर ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज में पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। बस बतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए। मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। एक मुर्दा आदमी का सीना अचानक जिंदगी से भर गया। यीशु के हुक्म की शानदार ताकत कितनी हैरान कुन है। यीशु की हिकमत के तहत अब जिंदा आदमी बाहर आया और यीशु की तरफ बढ़ने लगा। ये एक दिलचस्प बात होगी, क्योंकि वो अभी हाथ पैर से बंधा हुआ था। वो ऐसे हिलता था नहीं, क्योंकि कहा जाता है उनको उसे खोलने की हदायत दी गई थी। मैं चाहता हूं कि हम इस कहानी से सबक हासिल करें। लाजर की कहानी का ये सबक, जब खुदा हमें यीशु में नई जिंदगी अता करता है, तो जब यीशु बुलाता है तो उसकी हदायत की रोशनी पर हमें चलना चाहिए। अब दूसरा नुक्ता, वो जो पहले ही जिंदा है और रोशनी में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो उन लोगों की मदद करें जो रोशनी में आ चुके हैं, और वो जो अब भी बंद हैं उनकी मदद करें। उनकी कब्र के कपड़ों को हटाने में उनकी मदद करें, बिल्कुल वैसे जैसे लाजर को मदद की जरूरत थी। मैं आपको कोशिश करने की तरगीब देता हूं। ये जरूरी है कि आप कुछ कोशिश करें, क्योंकि आप अपने आप को नहीं बचा सकते। रोशनी में चलने के लिए मेहनत दरकार होती है। आप में से कितने हैं जो इस बात पर आमीन कहते हैं? अब दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि ऐसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं, आप उनके बारे में फैसला ना करें, बल्कि उनके कब्र के कपड़ों को उतारने में उनकी मदद करें। मगर मदद करें मोहब्बत और रहम से करें। अब हम एक और आदमी की कब्र का दौरा करेंगे जो मर गया था, जो कि कब्र के कपड़ों में लिपटा हुआ था, जमीन की तारीकी में लिपटा हुआ था। मौत की नापसंदीदगी ने उसकी रोशनी बुझा दी थी, और लाजर की तरह उसके दोस्त गमगीन थे। क्या आप इस अजियत को समझ सकते हैं? वो सब कुछ जो उसके पैरोकार उम्मीद लगा चुके थे, वो सब खत्म हो गया था। उनके आंसुओं की कोई तस्कील नहीं थी। कोई यीशु नहीं था जो अपनी जिंदगी को वापस लाए, क्योंकि जिंदगी देने वाला
مر گیا تھا، یہ ان کی سوچ تھی۔ اب یسوع وہاں لیٹا ہوا تھا، موت کے کفن میں سر سے پیر تک لپٹا ہوا۔ میرے عزیزوں، اب 3 دن گزر چکے تھے جب اسے دفن کیا گیا تھا۔ 3 دن موت، مایوسی اور نا امیدی کے 3 دن۔ پھر اچانک وہ کلمہ جو مصلوب ہوا تھا بولا، یعنی اس نے کچھ کہا جو آپ نے نہیں سنا تھا، لیکن یسوع کے اپنے حکم پر نئی زندگی اچانک پھوٹ پڑی، اس کی زندگی واپس آئی اور وہ قبر سے باہر آ گیا۔ وہ قبر کے جاموں کفن سے گزر گیا۔ یسوع کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو ہٹایا جائے، اس کے لیے کوئی بڑی انسانی کوشش کی ضرورت نہیں تھی، جو خود قیامت اور زندگی ہے، مرنے سے واپس آنے اور ہمارے فانی دشمن کو شکست دینے کے لیے۔ جی ہاں، اس نے وہ رومال جو اس کے چہرے کو موڑا اور اسے بہترین طریقے سے بلائی پر رکھا، جو بتاتا ہے میں دوبارہ واپس آؤں گا۔ چلیں ہم لوکا 24 باب اس کی 1 سے 4 آیت تک جو کہا ہے پڑھیں۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پہ سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں، اپنے سر زمین پر جھکائے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ واضح طور پر انہوں نے یہ رد کر دیا اور وہ نہیں سمجھے۔ وہ اب بھی غم کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے تھے۔ یسوع نے بالکل وہی کیا جو کہا تھا، اور اسے وہ کرنے کا اختیار تھا۔ اس کے لفظ یاد رکھیں۔ اور وہ قبر سے واپس آیا اور ان سب باتوں کو ان 11 اور دوسروں کو بھی بتایا۔ اور وہ عورتیں جو یہ خبر رسولوں کے پاس لائیں، وہ مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں اور دوسری مریم تھی، اور ان کو وہ الفاظ خود مختار یا افواہ کی طرح لگے، اور وہ نہیں مانے۔ لیکن پترس اٹھا اور قبر کی طرف دوڑا۔ جھکتے ہوئے اس نے خود ہی سوتی کپڑے کو دیکھا اور جو کچھ ہوا تھا اس پر حیران ہوتے ہوئے چلا گیا۔ میرے عزیزو، یسوع نے وہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ یوحنا 10 باب کی 15 سے 18 آیت ہمیں یاد ہے کہ کیا کہا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کیونکہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم مجھے میرے باپ سے ملا۔ خالی قبر جو موت اور مایوسی کی علامت تھی، اب زندگی کی علامت بن چکی ہے۔ قبر موم کی طرح ہو گئی ہے جہاں سے ہمیں زندگی، امید کی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ خالی قبر یہ ہماری زندگی کی علامت ہے۔ صرف یسوع ہی یہ کر سکتا تھا۔ قبر اس انسان کو جو قیامت زندگی ہے نہیں روک سکتی تھی۔ پہلا پترس اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ ہمارے خداوند اور یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے
پیدا کیا۔ ہالےلویا! یسوع نے قبر کو فتح کیا اور ہمیں جو ایمان رکھتے ہیں زندگی کی امید دی، وہ ہماری جگہ مصلوب ہوا اور ہمیں نئی زندگی دینے کے لیے دوبارہ زندہ ہوا۔ اور میں آپ کو یسوع پر ایمان لانے کی ترغیب دیتا ہوں، جو قیامت اور زندگی ہے، اور میں آپ کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ قبر کے جاموں کو چھوڑ دیں۔ بہت سی چیزیں جن کو ہم تھامے رہتے ہیں، وہ چیزیں وہ ہیں جنہوں نے ماضی میں ہمیں مارا ہے۔ اور یسوع جب ہم اپنی مایوسی میں اسے دیکھتے ہیں، جب یسوع اپنی روح کے ذریعے ہم پر ظاہر ہوتا ہے اور ہم اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور وہ ہمارا مخلص تھا، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس دنیا میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ درد جو ہمیں مخلص کی ضرورت کی جگہ لے کر آیا، اور یسوع کی طرف دیکھتے ہیں، وہ درد ایک لمحے کا ہوتا ہے۔ خدا اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اپنے ترجیحات کے نتیجے میں ہم یسوع کی نگاہ سے ہٹ جاتے ہیں، واپس فطرت کی طرف مڑ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو ویسے گزارنا جس طرح آپ پہلے گزارتے تھے، جو موت کی طرف لے جائے گا۔ میں آپ کو محض قبر کے جاموں کو پیچھے چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ اپنے ماضی کی باقایت کے طور پر دیکھیں اور راست بازی کا لباس پہنیں جو یسوع نے آپ کے لیے خریدا ہے۔ اس نے آپ کو اپنے ساتھ رشتہ رکھنے کا حق دیا ہے۔ وہ آپ کو بیٹے کا حق دے رہا ہے۔ آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، کیونکہ خالی قبر کی وجہ سے ہالےلویا کیا نجات دینے والا مسیح ہے۔ اور اس نقطے پر میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، یسوع کو حاصل کرنے کی دعوت، اور وہ تحفہ جو ہمیں نجات کا پیش کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ مل کر دعا کریں۔ اگر آپ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی پرانی زندگی کو اس کی صلیب پر ادا کی گئی قیمت سے ڈھانپ لیا جائے، تو آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ نئی زندگی میں چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا اور آپ نئی زندگی کی تمنا کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں تو آپ میرے ساتھ دعا کو دہرائیں۔ آئیں میرے پیچھے بولیں، اے خدا، میں ان تمام لوگوں کی زندگی میں بحالی کی تمنا کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ تیرے پاس آ کر زندگی پاؤں، کیونکہ تو قیامت اور زندگی ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس مردے میں زندگی ڈال۔ اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے اپنے روح القدس کی قدرت دے، تاکہ میں اپنی پرانی زندگی کے قبر کے جامے کو چھوڑ سکوں۔ میں نئی زندگی کی طرف قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ یسوع، میں چاہتا ہوں کہ موت کا کوئی خوف نہ ہو، لہذا میں تجھ سے نیا بننے کی التجا کرتا ہوں۔ میں تیرے پاس آئے ہوئے خداوند ہر ایک شخص کی طرف سے جس نے ان لفظوں میں دعا کی ہے، زندگی کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور عاجزی کے ساتھ ایک نجات دہندہ کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا روح ان کا کام کرے تاکہ وہ تیرے پیچھے چلیں، روشنی کی طرف قدم رکھنے کی کوشش کریں۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، وہ معانیت کرنے اور قبر کے جاموں کو ہٹانے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا روح انہیں گھیرے، کہ تو ان کو
ان کے غموں میں تسلی دے اور انہیں خوشی دے۔ میں دعا کرتا ہوں اے خدا کہ خدا کا روح انہیں اپنی خود کی زندگی میں قیامت کی قوت دکھائے۔ میں یسوع کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پیغام کو لطف اندوزی سے سنا ہوگا۔ دوسرے پیغامات سننے کے لیے فیس بک پر GFC چرچ یا یوٹیوب پر GFC چرچ کا وزٹ کریں۔ آپ GFC چرچ کو اپنی ایپ کے ذریعے بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اینڈرائیڈ کے لیے پلے اسٹور اور ISO پر جائیں اور ورڈ سرور تلاش کریں اور مفت ایپلیکیشن انسٹال کریں۔ وہاں آپ کو ہمارے تمام پیغامات ملیں گے، باشمول اسٹریمنگ بھی۔ ایک بار پھر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے اس پیغام سے خدا کی برکات کو حاصل کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ۔